बेसुरा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज अली हमदानी साहब हमारे मेहमान हैं जो कि आरजे हैं और नवाज शब के नाम से ये अपना प्रोग्राम भी करते हैं और सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस में। सो इनसे हमारी गपशप जो है वो आप देख रहे हैं। जब आपने शुरू किया था एज आरजे काम करना, तो जो फियर होता है माइक का, बोलने का, ये कहीं था कि नहीं था? अच्छा, ये था मैं पहले ये समझता हूँ कि रेडियो में आने से पहले आई वाज कनेक्टेड विद अ कंपनी वेयर वी वर सपोज्ड टू टॉक टू द पीपल, तो वो थोड़ा सा वो क्लियर था। लेकिन जब आपको पता होता है कि भाई आप ऑन एयर जा रहे हैं, लाइव आपका प्रोग्राम है, तो बड़ा एक होता है, हेजिटेशन होती है, आपको वो फीलिंग आ रही होती है। तो स्टार्ट में हुआ, कुछ दिन हुआ बल्कि, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसमें से गो थ्रू कर जाते हो तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है, कॉन्फिडेंस हो जाता है। क्या तब्दीली आई आपके अंदर जब आप आरजे बने? तो क्या आपने फील किया? आवाज़ का ज़ेरो बम, आवाज़ का उतार चढ़ाव, इसका इल्म हुआ कि कितना इफ़ेक्टिव होता है जब आप बात कर रहे होते हैं। देखिए, रेडियो क्या है कि आप सिर्फ कनेक्टेड हैं आवाज़ के ज़रिए, और इतने चैनल्स हैं, वो आप ही के चैनल को क्यों सुने? तो आपकी आवाज़ में कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो अगर उसने आपके चैनल को ट्यून किया तो वो वहाँ पे स्टे करे, आपकी बात को सुने। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और ये आती है आपके आवाज़ के उतार चढ़ाव से, आपके आवाज़ के ज़ेरो बम से, जो आपने बात की कि क्या। तो ये एक बुनियादी चीज़ सीखी, ठीक है, कि आपकी आवाज़ बड़ा आप इफ़ेक्टिव उसको कर सकते नहीं, हैं। लेकिन इंसान के अपने अंदर भी तब्दीली आती है ना। जो भी कोई प्रोफेशन होता है, ब्रॉडकास्टिंग इज़ ऑल्सो फुल फ्लेज प्रोफेशन। जब आप कोई एक प्रोफेशन में होते हैं तो उसके ख़ास वो होती है। जैसे पुलिस वालों को हम दूर से पहचान लेते हैं कि यार ये पुलिस वाला होगा। फ़ौजियों को दूर से पहचाने जाते हैं, भले वो यूनिफॉर्म में ना भी होंगे, दिस पर्सन कैन बी लिंक्ड विद आर्म्ड फोर्सेस। लाइकवाइज मीडिया के लोग भी दूर से ही पहचाने जाते हैं अपने हुलियों और अपनी वजह से। तो ये तब्दीली कहीं आपके अंदर आई? कभी आपको लगा कि अब मैं मिसफिट हो गया हूँ पुलिस के लिए? अच्छा, नहीं, ये नहीं आया। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेरी सारी सर्विस थाने की है। ठीक है। तो व्हेन यू आर एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यू आर सपोज्ड टू हैव इन्वेस्टिगेशन विद द क्रिमिनल्स एज वेल। आपने उनको बिठाना, उनसे बात करनी, उनसे सवालात करने, मुश्किल सवालात करने, फिर आफ्टरवर्ड्स मतलब यू आर सपोज्ड टू गो टू हैव योर प्रोग्राम एज वेल। तो फिर उसके लिए जाना, तो वो बड़ा। अच्छा, आप ये दोनों, आप थाने से इन्वेस्टिगेशन करते जाके, तो फिर आप? मैंने एक टाइम पे ये सारा किया। अच्छा, एक टाइम पे इन्वेस्टिगेशन, और रात को 12 से 2 जाके प्रोग्राम करना, फिर वापस आना, फिर चले अपने जो भी, अगर सोना है या सुबह अपने मुल्ज़मान को पेश करना है, तो ये भी किया है। तो ये दो बिल्कुल डिफरेंट साइड्स आ जाती हैं एक टाइम पे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक बड़ी हेक्टिक जॉब है। जब आप तफ्तीश कर रहे हैं तो बड़ा वो एक मुश्किल एक है सारा सिलसिला। तो ये बड़ा रोमांटिक और बड़ा वो, तो दोनों चीज़ों के साथ साथ भी रोमांटिक होते हैं वैसे आप शो में। बीइंग जिसे कहते हैं एक ऑफिसर, वो भी तो एक रिस्ट्रिक्शन है। मतलब जब आप पब्लिक ऑफिस नहीं कोई होल्ड कर रहे होते, कोई ऐसी सरकारी नौकरी नहीं होती, आपकी एक पर्सनल फ्रीडम होती है आपकी। अब तो लोगों ने तो खानों में तकसीम करना शुरू कर दी, जर्नलिस्ट है ये मेरे नज़दीक एवरीबडी इज़ अ जर्नलिस्ट। हर बंदा जो किसी चीज़ को देख रहा है और उसको रिपोर्ट कर रहा है और उसके बारे में बात कर रहा है इज़ अ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कोई मतलब अलग से नहीं। सो आपकी एक फ्रीडम होती है कि आप किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहिए। लेकिन जब आप किसी एक मुंसलिक होते हैं इदारे से या जॉब से, फिर आप जरा उसके बारे में, आपके ऊपर एथिक्स अप्लाई हो जाते हैं, उसके कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स अप्लाई हो जाते हैं। तो ये चीज़ें कभी चैलेंज लगी? देखिए, रोमांस क्या है? रोमांस हर चीज़ के अंदर, उसको किसी चीज़ को सलीके से रख देना भी रोमांस है। मैं अगर आपके सेट की बात करूँ, आपने फूल बड़े खूबसूरत अंदाज से रखे हुए हैं, इनमें रोमांस है। आप इवन अभी तो खैर पानी, इनफैक्ट बल्कि अभी तो है बारिशों की वजह से, आप रावल डैम के किनारे बैठ जाए, वो जो लाइट्स पड़ रही हैं, झिलमिलाती रोशनियाँ हैं, उनमें रोमांस है। मतलब हर चीज़, कुदरत की जो रंगीनियाँ हैं, उनमें रोमांस है, हर चीज़ के अंदर है। तो वो आप अपने अंदर जब फील करते हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, तो आपके अंदर वो हर इंसान के अंदर मौजूद है। अब बात है कि उसको मतलब डिस्प्ले करना, उसको सामने लाना। तो जब आप रेडियो कर रहे हैं, जब आप पोइट्री पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो लहजा है, आपको वो सारी चीज़ अपने उसके अंदर शामिल करनी पड़ती है। तो वो तो फिर रोमांस नहीं, मैं फ्लर्ट की बात करें, हमारे यहाँ, मैं एक बड़ा, मेरा जो करियर का स्टार्ट है वो एज आरजे है। ठीक है। द मोस्ट अनोइंग थिंग वाज
کہ جو لوگ آپ کو کال کرتے ہیں نا وہ ذرا آپ کے ساتھ کیسے ہیں, آپ کی آواز بہت اچھی لگتی ہے, خواتین اور مرد کی اس میں کوئی قید نہیں ہے. سو یہ معاملہ کیسا لگتا ہے کہ جب اتنی ساری خواتین, کبھی ہوا کہ کسی نے کال کر کے آپ کی آواز بہت اچھی ہے, ہم تو بس, ہاں ہوتا ہے نا. اور اس کا پتہ ہے آپ کے سوال کے 2 ڈائمینشنز نکلتی ہیں. پہلے میں ایک کو لیتا ہوں کہ میں عوام کے مطلب پرسیپشن پہ بات کر رہا ہوں یا ان کے اسپیکٹ سے بات کروں. دیکھیں جو آرجے ہوتا ہے نا, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ یہ ٹی وی پہ نہ آئے. اچھا کیوں؟ جب آرجے ہے, اب ہر بندے کی اپنی تھنکنگ ہے, ہر بندے نے اپنا ایک آئیڈیل اپنے مائنڈ میں فٹ کیا ہوا ہے. اب میں ہوں, اب مجھے اگر کوئی سن رہا ہے تو اپنے اینڈ پہ ہو سکتا ہے سوچ رہا ہو کہ کلین شیوڈ ہے, اتنی لمبی ہائٹ ہے, اس کے یہ بال ہیں, اپنے اینڈ پہ ہر بندے کا سوچ رہے ہیں. لیکن جب ہم آرجز ٹی وی پہ آ جاتے ہیں تو اس بندے کے مائنڈ میں جو بت بنا وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ بھائی یہ اس کی شکل. ایک چیز ہوگی. دوسری بات آپ نے بات کی فلرٹ والی, بالکل آپ کو جو کالز موصول ہوتی ہیں, اب یہ پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کال کو کتنا پرولونگ کرتے ہیں یا کتنا شارٹ کر کے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ پھر اب آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے. اچھا, کہ تو زیادہ نہ آپ پرولونگ کرنا پسند کرتے ہیں کہ وائنڈ اپ کر کے شارٹ کرتے ہیں؟ نہیں, میں شارٹ کیونکہ میری بیوی سن رہی ہوتی تھی گھر میں. نہیں, بیوی کے ساتھ آفیسرز بھی سن رہے ہوتے ہیں. ہاں نہیں, مطلب وہ تو ہے ہی ہے نا, لیکن مطلب ویسے میری کوشش بھی یہ ہوتی تھی کہ چلیں جو کال کر رہے ہیں اپنا اس نے ایک ایشو آپ سے مطلب ڈسکس کیا, یا جذباتی لگاؤ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, آپ اس کو جھڑک بھی نہیں سکتے, آپ کال کو ہینگ اپ بھی نہیں کر سکتے, لیکن طریقے سے آپ اس کو وائنڈ اپ کر کے تو. اچھا, ایز میل آپ کو کیا لگتا ہے آج تک یہ صرف خاتون کے پوائنٹ آف ویو سے معاملہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا ہے کہ جی مرد جو ہیں وہ فلرٹیشیس گفتگو کرتے ہیں یا اس طرح سے کرتے ہیں, بینگ اے میل آر جے. اب آپ خواتین کے بتائیں کہ خواتین جو ہیں وہ بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتی ہیں؟ کم ہے. اچھا, نہیں, خواتین کی جانب سے کم ہے. مطلب جو آپ بات کر رہی ہیں نا, کیونکہ ہم بھی جب ہوتے ہیں تو ہماری اپنی جو فیمل آرجز ہوتی ہے ان سے بات ہوتی رہتی ہے, تو وہ شاید مردوں کی جانب سے خواتین کی طرف سے اتنا زیادہ نہیں ہے. اتنا زیادہ نہیں. ہاں, مطلب وہ نہیں ہے. اور آپ کے خیال میں یہ اچھی بات ہے؟ اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, لمٹ میں رہنا چاہیے. لیکن معاشرہ ہے, ہم ہر کسی کو روک بھی نہیں سکتے, ہر کسی کی بات بھی سننی پڑتی ہے. لیکن ویسے خواتین کے حوالے سے بینگ اے مین آپ کو اتنا زیادہ اس چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, کم ہوتا. ایک ٹائم تھا جب ریڈیو کی جو ہے راج تھا, جب تک ٹیلی ویژن اسکرین نہیں آئی تھی. پھر ٹیلی ویژن کا راج تھا جب تک کہ سوشل میڈیا نہیں آیا تھا. سو اب کیسا لگتا ہے آپ کو ایک ایسے میڈیم سے جڑا ہونا کہ جو اب بالکل جسے بہت سارے چیلنجز کا اور مشکلات کا سامنا, اور آپ کو لگتا ہے کہ براڈ کاسٹنگ میڈیم جو ہے وہ اسی طرح چلے گا, اور آپ اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, سوشل میڈیا جب سے آ چکا ہے کافی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. جو پہلے والی بات تھی وہ بات نہیں رہی. لیکن جو ریڈیو سننے والے ہیں نا ابھی بھی موجود ہیں. بے شک ان کی تعداد کم ہو گئی ہے, لیکن جو ریڈیو سے ہی باریکی سے سننے والے لوگ ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. ایسا بھی ہوا ہے لائیو کال میں کہ مطلب لائیو پروگرام میں کال موصول ہوئی کہ ابھی آپ نے جو شعر پڑھا تھا اس میں اپنے ہجے درست کیجئے. نہیں, یہ ایسی کالز آپ کو فوراً آ جاتی ہیں. آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں تھا. مقصد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں نا کہ جو اتنا ڈیپلی اس کو سن رہے ہیں, یا آپ نے کوئی سوال کیا, آپ کو اتنی کالز آئیں اور اس کے مطلب ایک اوپر روشنی ڈالتے ہوئے کدھر تک وہ لوگ گئے, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو سن رہے ہیں, یعنی سننے والے لوگ ہیں. ہاں, یہ اور بات ہے جو پہلے بہت زیادہ تھا, اب اتنے میڈیمز اور آ چکی ہیں تو وہ کم ہو گئے, لیکن یہ رہے گا. یہ آواز کا جو رشتہ ہے یہ رہے گا اور یہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ اور بات ہے کہ پہلے کی نسبت اب پوڈ کاسٹ میں وہ چینج ہو گیا نا کہ اب وہ جو آڈیو پوڈ کاسٹ ہیں اس کی طرف چلا گیا. تو ابھی بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں فرا, کہ جب آپ کسی کو دیکھ نہیں رہے ہوتے زیادہ آپ سنتے ہو اس کو. اچھا, جب آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو نا ساتھ آپ, تو پھر آپ کی مطلب آدھی کنسنٹریشن اس بندے کی جانب ہے, آدھی اس کی بات کی جانب ہے, اس کی ڈریس کی جانب ہے, باقی چیزوں کے بارے میں. لیکن جب صرف سن رہے ہیں تو آپ صرف سنتے ہو. آپ کو جو ہم بات کر رہے تھے آواز کا لہجہ, اتار چڑھاؤ, یہ سارے معاملات یہ آپ کو تبھی فیل ہو سکتے ہیں جب آپ صرف سن رہے ہو, دیکھ نہ رہے ہو. تو وہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ کم ہو گئے ہیں, مزید کم ہوں گے, لیکن وہ رہیں گے, وہ سننے والے لوگ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ایک ہمیں یہ ٹی وی ایس سسٹم جو کہ ٹیکسی ویریفیکیشن سسٹم ہے اس کے بارے میں بتایا. ایک اور پروگرام کے بارے میں آپ بتا رہے تھے جو کہ منشیات کی روک تھام کا تھا کہ نشاب نہیں. یہ کیا ہے؟ آئی جی صاحب سید علی ناصر رضوی صاحب کے انیشیٹو ہے کہ ہم یونیورسٹیز میں بچوں کو جا کے اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ بیٹا نشے سے اپنے آپ کو دور رکھو. ہوتا کیا ہے کہ بچے نشے کی جانب کیوں جو ہے وہ موو کرتے ہیں کہ ایک بچے ان کے ساتھ کا ان کا کلاس فیلو وہ یا یونیورسٹی فیلو وہ اس کو بتائے گا کہ بھائی
پیپر ہونے والے ہیں, میں تو فلاں آئس, اللہ معاف کرے, اللہ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے, میں آئس کر رہا ہوں, یا وہ اگر ایون آئس کا نام نہیں بھی لیتا, کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز کراتا ہوں کہ تمہیں 2 دن نیند نہیں آئے گی, تم کنسنٹریٹ کرو گے, مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھو گے, اپنے ایگزامز دو گے. اب بچے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا نشہ ہے جو بے رنگ ہے, بے بو ہے, اس کی اسمیل نہیں ہے, اس کا کلر کوئی نہیں ہے. اب وہ اس کو فیل بھی اتنا خاص اس ٹائم نہیں ہو رہا, لیکن اس کا جو ویژن ہے وہ مزید برائٹر ہو گیا ہے, وہ بڑا لائٹ فیل کر رہا ہے, وہ 2 دن نہیں سوئے گا, ایگزام دے گا, وہ کہے گا یار یہ تو بڑی بہترین چیز ہے. اب بچے کو نہیں پتا کہ وہ آئس کی جانب آ رہا ہے. اب وہ کرتے کرتے پھر جب اس کا ایڈکٹڈ ہو جائے گا تو یہ بہت ہی زیادہ جان لیوا قسم کی اور مہلک قسم کا نشہ ہے. یہ لوگوں کی زندگی, لوگوں کے خاندان تباہ کر رہا ہے. جی, ہم اس حوالے سے جا کے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ بچے پہلے کوشش کرو سگریٹ کی جانب ہی نہ جاؤ یار, بنیاد سگریٹ ہے. آپ سگریٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے, باقی نشوں سے بھی دور رکھیں اپنے آپ کو. اور والدین کے لیے ہم آگے ہی مہم چلا رہے ہیں, ان کو بتائیں کہ بھائی یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے, اپنے بچوں کے بیگز چیک کریں, بچوں کی صحبت چیک کریں, وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم یونیورسٹیز کا وزٹ کر رہے ہیں, یونیورسٹیز میں ہم جا کے لیکچر دے رہے ہیں تاکہ بچوں کو اس بارے میں اویئرنیس آ سکے. اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ایک انفورسمنٹ بھی, اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اتنا کھلے عام پاکستان میں ان چیزوں کی دستیابی جو ہے یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے, اور اتنے سارے اداروں کی موجودگی میں انڈر دا ویری نوز آف یہ ساری ناکا سسٹم, موبائل وینز, تھانہ سسٹم, اسکروٹنی وغیرہ 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 نا, پھر بھی یہ منشیات کا کاروبار جو ہے یہ عروج پر ہے. ایک بچہ لے سکتا ہے, اس سے بڑی اور کیا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک بچہ لے سکتا ہے ایک چیز. بالکل ٹھیک. تو نہیں, اس کے اوپر تو ڈیفینیٹلی چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا ہے. جو اس طرح کے کلپریٹس ہیں, اس طرح کے شرپسند عناصر ہیں, ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے, ان پہ ایف آئی آرز بھی دی جا رہی ہیں, اور بڑی مطلب ٹھیک ٹھاک کارروائی ان کے خلاف وہ تو آلریڈی جاری ہے. اس کے ساتھ ہی آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ یونیورسٹیز میں جا کے بچوں کو, کالجز میں جا کے بتاؤ کہ نشے کا امپیکٹ کیا ہے. دیکھیں, جب آپ کو اویئرنیس ملتی ہے نا, یہ بڑا رول پلے کرتی ہے. جب آپ ایک چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں, پھر آپ موو نہیں کرتے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہوتا کیا ہے, بچہ نیا یونیورسٹی میں گیا, اس کا ساتھ کے کوئی دوست کو کہے گا بھائی اس کی طرف آ جاؤ, تم یہ کام کرواتے ہیں, کوئی ایسا نشہ بھی نہیں ہے. بچے کو جب علم ہی نہیں ہے کہ وہ کس دلدل میں جا رہے ہیں, جب اس کو اویئرنیس دی جائے گی, اور ان دا مین ٹائم دوسرے اپنے لیول پہ ہم لوگ کارروائی بھی کر رہے ہیں, تو پھر اس کا بڑا امپیکٹ بھی ہوگا انشاءاللہ, بڑی بہتری ہے. ایک اور مجھے بتائیے گا, یہ جب مجرم پیش کیے جاتے ہیں تو ان کے منہ پہ کپڑا کیوں ڈالا ہوتا ہے؟ وہ دیکھیے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جن کی ہم نے شناخت پریڈ کروانی ہوتی ہے. مطلب ایک بندے کے گھر سے ڈکیتی ہوئی, اس نے ملزمان کو دیکھا, اب جب وہ عدالت میں کے ذریعے جب وہ جیل جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا, تو وہاں پہ شناخت پریڈ ہوگی. شناخت پریڈ سٹینڈز پر کہ جو بندہ ہے, جو مدعی ہے, جس کے ساتھ واردات ہوئی ہے, وہ جائے گا, وہ شناخت کرے گا جا کے. تو منہ پہ کپڑا ڈالنے سے اس وجہ سے کہ اس کو جب چہرے کو دیکھ لیا جائے گا. دیکھیں, ہم ایک ٹائم پہ جو ہے نا کہہ لیں کہ بالکل میرٹ کو فالو کرتے ہوئے کہ اگر ہم نے اس کا چہرہ دکھانا ہو, ہم چہرہ اس کا نہیں دکھانا چاہ رہے کہ وہ اس کا چہرہ چھپا ہوا ہے, وہ جو مدعی ہے جا کے خود سے اس کو شناخت کرے کہ واقعی یہ بندہ ہے یا کوئی بے گناہ تو بیچ میں نہیں آ رہا. تو وہ شناخت پریڈ کے لیے اس کے منہ پہ کپڑا دیا جاتا ہے, کیونکہ ابھی اس کی شناخت پریڈ بقایا ہوتی ہے. بالکل صحیح. وہ اس وجہ سے ہم ان کو آج وہ جیل منتقل. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ علی حمدانی صاحب, آپ سے ملنا بہت اچھا لگا, اور آر جے کے روپ میں پولیس آفیسر کو دیکھنا میرے لیے تو نیا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ اس سے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے جو آر جیز ہیں ان سے ملاقات رہی, لیکن وہ سب پولیس آفیسرز نہیں تھے. سو آئی تھنک اٹس اے نیو تھنگ کہ اب جس طرف پولیس فورس جو ہے وہ جاری ہے. لیٹس ہوپ کہ جن انیشیٹیوز کا ذکر کر رہے ہیں آپ وہ ہیلپ فل ہوں لوگوں کے لیے, اور میری یہ بھی دعا ہے کہ ہم سب کے لیے, ہر ایک ادارہ جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ اس کا جو پرپز ہے وہ بینیفٹ ملنا شروع ہو جائے عوام کو, تو مسئلہ ہی کوئی نہیں پھر تو. بہت شکریہ. اور میں ایک آپ کے توسط سے, آپ کی اس پلیٹ فارم سے والدین سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے دوست بنیے. آپ اپنے بچوں کے جو دوست بنیں گے تو آپ ان کو اپنے ساتھ منسلک رکھیں. آپ دوست نہیں بنیں گے تو وہ لوگ ان کے دوست بن جائیں گے جو کہ ان کو غلط راہ کی طرف گامزن کریں گے. اپنے بچوں کے دوست بنیے, اور اپنا معاشرہ جو ہے, جو ہمارا مستقبل ہے, اس کو آپ سنواریے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بلایا. آپ سلامت رہیں اور آپ اسی طرح پروگرام کرتی رہیں. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. اور رکیں گے جناب, اجازت لیں گے آپ سے بھی کل تک کے لیے. اللہ حافظ.